अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। इंशाल्लाह आज हम सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 13 शुरू करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की और हम इसकी तीसरी आयत पर स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है अत-तकरार फिल कुरआन, यानी कुरआन में जो रेपिटिशन है वो इंसानों को कैसे फायदा देता है। हमारी सूरत अत-तकासुर की आयत 3 और 4 के हवाले से इंशाअल्लाह ये टॉपिक कवर होगा। कहते हैं 4 चीजें जो ऐसी हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में दोबारा रिकवर नहीं कर पाते। उनमें से एक चीज लिखने वाले किताबों में लिखते हैं, एक पत्थर जिसको पहाड़ पर खड़े होकर दूर वैली में फेंक दिया जाए, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज वो कहते हैं कि वो अल्फाज जो एक दफा जुबान से अदा कर दिए जाएं, उनको वापस फिर लाया नहीं जा सकता। और तीसरा वो कहते हैं एन अपॉर्चुनिटी वंस इट इज मिस्ड, कोई भी अपॉर्चुनिटी जिसको जाया कर दिया जाए उसको दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। और चौथी चीज कहते हैं वक्त जो गुजर जाए वो फिर दोबारा इंसान की पॉकेट में या उसकी जिंदगी में आ नहीं सकता। तो अगर हम इन्हीं 4 चीज़ों को सामने रखते हुए सूरत अत-तकासुर की स्टडी आयत नंबर 3 से शुरू करें, कल्ला सौफ तअलमून से, तो पता चलता है कि सारा खेल वक्त का तो है, वो वक्त जो बहुत तेजी से गुजर रहा है। और सारा खेल इंसान का ये होता है कि इस तेजी से गुजरते हुए वक्त में दुनिया की जिम्मेदारियां इंसान बेहतरीन तरीके से मोहब्बत से निभाए और फिर रब को भी पाले। अक्लमंद है, कामयाब है, बेहतरीन खिलाड़ी है वो इंसान, कामयाब है इस दुनिया के खेल में जिसने इस तेजी से गुजरते हुए वक्त के साथ साथ ये सीख लिया कि उसने अपनी इस जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां खुशी से, मोहब्बत से, एनर्जी से निभानी है और इनको निभाते हुए अपने रब को भी निग्लेक्ट नहीं करना। जिसका ये पैटर्न ऑफ लाइफ है वो इस खेल का कामयाब खिलाड़ी है। जो यहाँ तक आ गया, जिसने इस पैटर्न पर जिंदगी को ढाल लिया कि वो तेजी से गुजरते हुए वक्त के साथ तेज चलता है, जिम्मेदारियां भी अदा करता है, रब को भी नहीं भूलता, बस समझ लें वो ही इंसान कुरान की रोशनी में कामयाब इंसान। और कॉन्ट्रारी टू दिस इंसान वो इंसान जो इस तेजी से दुनिया के गुजरते हुए वक्त में इस दुनिया के अंदर और इसकी एक्टिविटीज के अंदर और इसके एंटरटेनमेंट के अंदर और इसके लहाफ के अंदर ही खो गया, उलझ गया और उन सब में वो अल्लाह तक नहीं आ सका। बस वो गाफिल है, वो इस खेल को सही तरीके से खेल नहीं रहा, वो अपनी जिंदगी का दुरुस्त इस्तेमाल कर नहीं रहा, अब वो गाफिल है। तो क्या गाफिल इंसान की गफलत भी कभी खत्म होती है?
قرآن بتاتا ہے کہ بالکل غافل انسان کی غفلت کا کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سورت التکاثر کی آیت نمبر 3 یہی تو بتا رہی ہے کہ دنیا میں غفلت کتنی بھی ہو، ایک وقت آتا ہے کہ غفلت کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جس میں غافل سے غافل انسان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 3 کے لفظ کَلَّا پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے زیادہ تر انسان اپنی زندگی میں سب کاموں میں سے صرف دین کو، ریلیجن کو، مذہب کو بیک برنر پر ڈالتے آتے ہیں، ڈالتے آتے ہیں اور ڈالتے آتے ہیں۔ صرف دین کو بیک برنر پر ڈالتے ہیں۔ ساری کاہلی، ساری سستی، سارا لتھارجی ان کا دین کے معاملات پر عمل کرنے پر ہوتا ہے۔ سارا ان کا لیزینس اللہ کی اطاعت کے معاملے میں آتی ہے، لیکن ان کی بھی لیزینس ختم ہوتی ہے، ان کی بھی غفلت دور ہوتی ہے، ان کی بھی آنکھ کھلتی ہے جب موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کب آتی ہے موت؟ آیت نمبر 3 سورت التکاثر کی بتا رہی ہے کہ انسان کی یہ غفلت بہت جلدی ختم ہوتی ہے، بہت جلدی۔ کلّا نے کہہ دیا فور شور یہ غفلت انسان کی ختم ہوگی، اور کب ختم ہوگی؟ اگلا لفظ بتا رہا ہے سوفا، بہت جلدی، ان قریب، ویری سون انسانوں کی غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر قرآن کو بہت ریگولر پڑھتی ہیں، الحمدللہ علم ہے، تو آپ اکثر دیکھتی ہوں گی کہ 2 حروف آپ کو ملتے جلتے میننگز میں ملتے ہیں۔ ایک آتا ہے سا، سین زبر سا، اور ایک آتا ہے سوفا۔ سورت التکاثر میں سوفا آیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ان دونوں کو حروف کہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے سین زبر سا حرف ہے، اور اس کو کہتے ہیں حرف استقبال، اور اسی طرح سے سوفا یہ بھی حرف ہے، اور اس کو بھی کہتے ہیں حرف استقبال۔ کیا مطلب ہوتا ہے حرف استقبال کا؟ یعنی یہ وہ حروف ہیں جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب امیجیٹ مستقبل کی بات ہو رہی ہوگی، لائک مے بی دا نیکسٹ موومنٹ، شاید اگلے لمحے کی بات ہو، تو قرآن میں سوفا لایا جاتا ہے۔ ان قریب، بہت جلدی، ویری سون، اس مفہوم کے اندر سوفا لایا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں آپ، یہ مفہوم آیا ہے کہ سب انسانوں کو بہت جلدی علم ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، بہت جلدی انسانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اور حقیقتاً یہ جو سوفا کا لفظ قرآن بتا رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں فیکٹ بھی یہی ہے کہ انسان پر نا زندگی کی حقیقت کے معاملات بہت جلدی کھل جاتے ہیں، بہت جلدی، ویری سون، پتہ بھی نہیں چلتا ہے انسان کو، پھر اندازے ہو جاتے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا گڑبڑ کی ہے۔ وہ بات جو ہمیں زندگی بھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بات جو ہمیں سالوں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بات جن 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 کو سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی پوری زندگی میں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ کبھی کبھی لمحوں میں سمجھ آ جاتی ہیں۔ سوف تعلمون ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ سوف تعلمون کو 3 طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ 3 طرح سے کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سورت تکاثر نے ایک انسان کی پکچر پورٹرے کی جو اپنی زندگی میں غافل ہے، انٹرٹینمنٹ اور دنیا کے چکروں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو بہت جلدی علم ہو جائے گا اصل حقیقت کیا تھی، اور یہ بہت جلدی کین بی اینی تھنگ۔ تو اسکالرز 3 پوائنٹ بتاتے ہیں، یہ 3 مقام زندگی میں انسان کے آتے ہیں جو سوف تعلمون میں سے کسی ایک میں فال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان ڈوبے ہوں، دنیا ہی کے اندر جو ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں، ساری فکر، ساری قربانیاں، سارا سیکریفائز صرف اور صرف دنیا ارن کرنے پر ہو، بس ایک بیماری آنے کی دیر ہوتی ہے۔
یہ جو ہم جھگڑوں میں ڈوبے ہوئے انسان ہوتے ہیں نا، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ سورت تکاثر غافل انسان کو جگانے کے لیے آئی ہے، تو اس میں دو کیٹیگریز کے انسان ہو سکتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ غافل انسان کی ہے جو کہ ایفلوئنٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جس کو اللہ نے بہت دنیا دی اور وہ ان نعمتوں میں غرق ہو گیا. لیکن آپ میں سے بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہوں گی کہ اچھا سارے تو اتنے امیر زیادہ نہیں ہوتے کہ بس وہ نعمت ہی جو ہیں سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوں اور بس وہ انٹرٹینمنٹ اور ہر وقت ہلا گلا، فن، فرالکس، انجوائمنٹ، ویکیشنز، ٹرپس، ہر وقت یہ ہو رہا ہو، پکنکس. سب تو ایسے نہیں ہوتے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. غافل انسان کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو نعمتوں میں ڈوب کر غافل ہو گیا، اور غافل انسان کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو اپنے جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے، جس کو موت یاد نہیں آتی اور کبھی رشتہ داروں سے لڑتا ہے، کبھی اسپاؤس سے لڑتا ہے، کبھی بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، کبھی دوستوں سے لڑتا ہے. ہر ایک لڑائی والا مائنڈ سیٹ، ناشکری والا مائنڈ سیٹ جس کا رہتا ہے وہ بھی غافل ہے. تو اسکالرس کے مطابق بس ایک بیماری کا جھٹکا آنے کی دیر ہوتی ہے، سوف تعلمون، انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، او مائی گاڈ ویئر آئی ایم ہیڈنگ ٹوورڈز، میں اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں. ایک اور اینگل وہ بتاتے ہیں سوف تعلمون کا، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی غفلت کوئی بیماری آنے پر دور ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کی غفلت ملک الموت کے نظر آنے پر دور ہو جاتی ہے. بس ملک الموت کے نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، سارے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، سب سچ حقیقت نظر آنے لگ جاتا ہے. اور تیسرا اینگل اسکالرس کہتے ہیں سوف تعلمون میں اٹ کوڈ بی کہ جیسے ہی قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور روح لا کر جسم میں ڈال دی جاتی ہے تو قبر کی تاریکی دیکھنے کی دیر ہوتی ہے. سارا دین کا علم، سارے دین سے ریلیٹڈ سٹف سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں 3 جو اسکالرس کہتے ہیں کہ سورت التکاثر کا کلا سوف تعلمون کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو اس کی غفلت سے جھنجھوڑنا تو ہے. ہر انسان غفلت سے جاگتا تو ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنا ایکٹیو تھا، کس نے اپنی زندگی میں غفلت کے پردے دور کر دیے، کس کو موت تک غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے انتظار کرنا پڑا. ہاں، سورت التکاثر کی آیت یہ ضرور بتا رہی ہے سوف تعلمون سے کہ سب انسانوں کو سمجھ بہت اچھی طرح سے آ جاتا ہے. تو یوں سمجھیں موت ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے، اور موت کسی انسان کی دور نہیں ہے. کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر موت کس وقت جو ہے وہ حاضر اور ناظر ہو جائے گی. تو موت علم دینے والی شے ہے. تعلمون اسکالرس کہتے ہیں موت کا سٹیپ یہ بتاتا ہے کہ موت بھی استاد ہوتی ہے، موت بھی انسانوں کو ایکنالجمنٹ دیتی ہے، موت ان حقیقتوں کے راز کھول دیتی ہے جن کو اپنی زندگی میں انسان غیب کے پردے سے ہی صرف سمجھ سکتا ہے. یہ وہ فیکٹ ہے جس کو سورت التکاثر کی آیت نمبر 3 میں کلا سوف تعلمون سے بتایا گیا ہے. تو خوش قسمتی ہے ان انسانوں کی جن کو اپنی دنیا کی زندگی میں حالت صحت میں حالت ایمان نصیب ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الناس نیام، سب انسان سو رہے ہیں. اور معلوم ہے کہ انسانوں کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ میجورٹی انسان جو سو رہے ہیں ان کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ حضرت علی کی بات کا مفہوم آتا ہے کہ جب موت ان کو آ لیتی ہے تو ان کی اصل میں آنکھ کھلتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کامنٹ ہمیں سورت التکاثر کی آیت نمبر 3 پر ہی ملتا ہے کہ سب انسان، میجورٹی انسانوں کی اکثریت غافل رہتی ہے، ان کی آنکھ کھلتی ہے، ان کی غفلت دور ہوتی ہے جب ان کو موت مل جاتی ہے، جب ان کو موت نصیب ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے تو آنکھیں بند اب ایک نیند کی کیفیت ہے. معلوم ہوتا ہے نہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟
नहीं, एक नया लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, तुमको एक नई जिंदगी, एक वजूद का नया पैटर्न मौत के बाद दे दिया जाता है। और फिर इंसान की तकलीफ कब्र से शुरू हो जाती है, मौत से शुरू हो जाती है। मैंने अपना वक़्त कहाँ ज़ाया कर दिया? मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छी-अच्छी बातें और नसीहतें क्यों नहीं सुनी? मैंने अपने माँ-बाप की बात क्यों नहीं मानी? मैंने अपना वक़्त दुनिया के पीछे भाग-भाग कर क्यों ज़ाया किया? मैंने अपने रब के अहकामात पर अमल करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? कब्र और मौत इंसान की उस्ताद बन जाते हैं। और फिर पता चल जाता है बहुत जल्दी कि ज़िंदगियाँ कितनी मेस्ड अप थीं और कहाँ लगा दी। तो यही कैफ़ियत जो गाफ़िल इंसान को कब्र और मौत को देखकर मिलती है, मोमिन को दुनिया में मिल जाती है। और उसका टूल क्या होता है? सूरत अत-तकासुर जिस किताब में मौजूद है, वही किताब मोमिनीन के लिए उनको उनकी गफ़लत से जगाने का टूल बन जाती है। फिर तकासुर फिल औलाद, तकासुर फिल माल, तकासुर फिद दुनिया इंसान के हवासों पर छाया नहीं रहता। मेजॉरिटी इंसानों के छाया हुआ है। तो बेहतर है कि हम कुरान को अपना आज का इल्म हासिल करने का टूल बना लें। बेहतर है हम इल्म हासिल करने का टूल मौत को नहीं बनाएं, कब्र को नहीं बनाएं, मलकुल मौत को नहीं बनाएं, बल्कि हम इल्म हासिल करने का टूल कुरान को बना लें। ये गफलत है, और गफलत में सिर्फ आप और मैं उनको लोगों को नहीं अस्यूम करें जो शायद आपको किसी सेलिब्रिटी के मुकाम पर किसी मीडिया इंडस्ट्री में नजर आते हैं। हमें लगता है सिर्फ वो लोग गाफिल हैं, या हम कहते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत ज्यादा जो है हक मारते हैं वो गाफिल हैं, या हम कहते हैं कि वो बिजनेसमैन जो बहुत रिश्वत खाता है और सूद लेता है वो गाफिल है, या हम कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम्स जो इस्लाम से दूर हैं वो गाफिल हैं। वो सब भी गाफिल हैं, लेकिन हमने तो ये चेक करना है, हम कुरान के सामने बैठे हैं, हम कुरान सुन रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्या मैं गाफिल हूँ? क्या मुझ में कोई लेवल ऑफ गफलत है? दिस मस्ट बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी। सबसे ज्यादा मुझे अपनी फिक्र हो जाए। आज लाखों वालिदैन, अब फॉरगेट अबाउट दुनिया, मुस्लिम पेरेंट्स के अंदर लाखों वालिदैन अपने हाथों से दुनिया की पढ़ाइयों के लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं, अपनी औलाद के ईमान तबाह कर रहे हैं, को नाकारा कर रहे हैं, उनके ईमान को तबाह कर रहे हैं, उनको हिर्स मटीरियलिज्म का शिकार कर रहे हैं। क्या ये गफलत नहीं है? हैव वी एवर थॉट कि ये भी गफलत है? क्या ये भी इंसान की कहीं कमजोरी हो सकती है कि दुनिया की तालीम के लिए उनको रब के इल्म से दूर कर देना? I am never against the knowledge of दुनिया, never ever, because मेरा ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें यही बताता है कि ये जितना इल्म इस वक्त दुनिया में मौजूद है, ये इंसानों ने सेक्युलर और डिवाइन के अंदर डिवाइड कर दिया, अदरवाइज सब इल्म अल्लाह की तरफ से है। हर वो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो इंसानों को फायदा देती है, दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाती है, दैट्स द गुड नॉलेज टू अर्न एंड टू सीक। हम उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे, बट बैलेंस शुड बी देयर। इंसान इस दुनिया के इल्म को हासिल करने में ये ना भूल जाए कि उसने अपनी इंसानियत ग्रो करनी है, नरमी ग्रो करनी है, एम्पैथी ग्रो करनी है, अखलाक ग्रो करना है, अदब ग्रो करना है, अब एक दूसरे इंसानों के साथ शेयरिंग करना ग्रो करना है। इफ दिस इज नॉट देयर, तो वो सब पेरेंट्स जो अपने औलाद की दुनियावी तालीम के लिए लिटरली खपते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को इंसानों में रहना सिखाना था, मटेरियल के अंदर रहना नहीं सिखाना था, दे आर गाफिल। तो हम भी गाफिल हो गए। अगर हम इस तरह के माँ बाप हैं तो हम भी गाफिल हैं। और फिर हमारे लिए भी सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 3 कह रही है, कल्ला सौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि तुम गाफिल थे। जब औलाद पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी औलाद आप
کی قدر نہیں کرے گی، کلا سوف تعلمون، آپ کو علم ہو جائے گا آپ نے اپنی اولاد پر جو انویسٹمنٹ کی وہ صحیح ڈائریکشن کی انویسٹمنٹ نہیں تھی. جب آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی، کلا سوف تعلمون، آپ کو علم ہو جائے گا آپ کی انویسٹمنٹ غلط ڈائریکشن پہ چلی گئی. جب آپ کی اولاد آپ کو بیک آنسر کرے گی، ریبیل کرے گی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں چڑھا کر بات کرے گی، کلا سوف تعلمون، آپ کو علم ہو جائے گا آپ نے غفلت کا راستہ ایڈاپٹ کر لیا. جب آپ کا دنیاوی جو لگژری کا لیول ہے وہ آپ کو انٹرنل سکون نہیں دے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت جلدی، کلا سوف تعلمون، جب اولادیں چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں بھاگ جائیں گی، اپنے اپنے جگہوں کے اوپر جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کریں گی، nobody will bother کہ ماں باپ کس حالت میں ہیں، کس نیڈ کے ساتھ ہیں، کتنی ان کو ہماری ضرورت ہے. کلا سوف تعلمون، ان قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی. جبکہ اولاد ہو، دنیا کا مٹیریل ہو، مال ہو، زندگی کی نعمتیں ہوں، صحت ہو، وقت ہو، یہ سب ٹولز ہیں. اللہ نے ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے اولاد سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا، اللہ نے اولاد کو تعلیم دینے سے منع نہیں کیا، اللہ نے اپنی زندگی میں کمفرٹ اور لگژری لانے سے منع نہیں کیا. پوائنٹ کیا ہے؟ What is the pick? What is the pick among all these blessings? The only one pick. ان سب کے درمیان میں اللہ اور اللہ کی بات کو نہ بھول جانا. اگر یہ سب ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے کلام کی اویئرنس ہے، اس کا احترام ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہے، الحمدللہ آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو ایز اے ٹول یوز کریں. اللہ نے دیے اس لیے ہیں کہ ہم ان سے علم حاصل کریں، تعلمون کی کیٹیگری میں ہم اپنی زندگی میں آ جائیں. لیکن جب انسان انہی کو محور بنا لیتا ہے، انہی پر فوکس اپنا فکس کر لیتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اولاد ملی کیوں تھی، مجھے نعمتیں اور لگژریز ملی کیوں تھی، مجھے مال ملا کیوں تھا، مجھے صحت ملی کیوں تھی، مجھے وقت ملا کیوں تھا، مجھے اعلیٰ اسٹریٹا پر اللہ نے رکھا کیوں تھا. انسان بھول جاتا ہے. تو کیا بھولے رہے گا ہمیشہ؟ نہیں. کلا سوف تعلمون، اس کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتا تو علم اپنی دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں کے درمیان میں حاصل کر لیتا، اس نے وہ چوائس اویل نہیں کی. اب کلا سوف تعلمون، اب موت اس کو علم دے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ A very profound acknowledgement جو کلاسیکل اسکالرز دیتے ہیں اس مقام پر اس آیت کے، وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، علم سے فائدہ اٹھانے کا بھی وقت ہوتا ہے. یعنی سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 کلا سوف تعلمون یہ بتا رہی ہے کہ جب موت استاد بن کر علم دے گی نا، تب یہ علم فائدہ نہیں دے گا. موت کے بعد علم آنا فائدہ نہیں دے گا. اس ایک آیت نے یہ واضح کر دیا ہے. کلا سوف تعلمون کا فائدہ دنیا کی زندگی میں ہے، جب ہم زندہ ہیں، جب ہم نعمتوں کے درمیان میں ہیں، جب ہم بلیسنگز کے درمیان میں ہیں، جب ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم اولاد کو نصیحت کر سکیں. غیب کے علم کا یقین، اس کے لیے بھی وقت ہے. موت کے بعد قبر میں جا کر غیب پر یقین آیا، نو یوز آف اٹ، اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اب فائدہ نہیں ہوگا، اب علم فائدہ نہیں دے گا. رب کے احکامات پر عمل کرنا، اس کا بھی ٹائم لمٹ ہے. ہمیشہ نہیں فائدہ دے گا کہ آپ کہیں موت کے بعد ملک الموت نظر آ گیا، اب یقین ہو گیا اوکے یہ سب کچھ صحیح تھا جو قرآن کہہ رہا تھا، اب میں واپس جاؤں گی دنیا میں اور میں ہر وہ کام کروں گی جو اللہ نے کہا ہے. اب فائدہ نہیں ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائن. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے اپنی دنیا کی زندگی میں. موت کے بعد علم فائدہ نہیں دیتا،
تعلمون کا فائدہ دنیا کی زندگی میں ہے، غیب کے علم کا یقین آنے کا بھی وقت لمیٹڈ ہے، رب کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے بھی دنیا کی زندگی فکسڈ ہے۔ علم حاصل کرنے کا وقت لمیٹڈ ہے، ہوش میں آنے کا وقت لمیٹڈ ہے، اصلاح کا وقت لمیٹڈ ہے، توبہ اور ریگریٹ کا وقت لمیٹڈ ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہم اپنی زندگیاں ضائع نہیں کریں گے، ہم قرآن کا صرف علم حاصل نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور پیاری بہنوں، we actually need this feeling and this acknowledgement today۔ آج ہم سب کے پاس علم ہے الحمدللہ۔ آپ میں سے جتنی بہنیں اس وقت یہاں مجھے سنتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ 2 سال سے بہت ریگولر سنتی ہیں، بہت ریگولر، ایسے میں اچھا آپ میں سے بہت سی بہنوں کو آواز میری شاید کلیئر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا براؤزر فریش کر لیں اگر آواز کلیئر نہیں ہے، دوسرا انشاءاللہ کچھ اس کو ٹھیک کرنے کی بعد میں کوشش کریں گے، لیکن اس وقت کیونکہ میرے پاس جو میسج آ رہا ہے اس کے مطابق میرا جو براؤزر ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے، کچھ کو ٹھیک نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اینڈ پر کہیں کچھ تھوڑا سا خرابی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، we will see what to do۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ وقت لمیٹڈ ہے، اور وہ سب بہنیں مجھ سمیت جو ہم قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، ہمیں زیادہ کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارا بولنا، ٹیکسٹ میسج کرنا، ہمارا فیشل ایکسپریشن، ہمارے الفاظ کا سلیکشن، ہمارا اپنے گھر والوں کو ڈیل کرنا، ہمارا اپنے گھر والوں کے نامناسب رویوں پر صبر کرنا، ہمارا اپنی فیملی کے اندر لوگوں کی غلطیوں پر ان کو ہر وقت پولیس نہ کرنا، ہمارا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک کوآپریٹو انوائرمنٹ رکھتے ہوئے ان کی خوبیوں پر فوکس کرنا، یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شوہر دین سے کنیکٹڈ نہ ہو، دین ڈیفینیٹلی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا تو وہ بھی معاف کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے میں ان کی غلطیوں پر فوکس نہیں کرتی وہ بھی میری غلطیوں پر فوکس نہ کریں۔ دس شوڈ بی لائک دس، بٹ دس از the ideal situation۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں احساس ذمہ داری موت کو نظر آنے کے بعد ہو، یہ ہم چاہتے ہیں سوف تعلمون ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہو جائے۔ آپ کی ناراضگی کا اظہار ڈیسنٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، لیکن آپ کے ناراضگی کے اظہار سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر علم کتنا پینیٹریٹ ہوا ہے۔ I'm literally telling you literally کہ جب آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں نا تو 2 بہنیں ہیں، دونوں مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں، لیکن ایک کے الفاظ میں ناراضگی کے ساتھ ہر لفظ کے اندر ایک ادب، محبت، رسپیکٹ کا اینگل لٹرلی ٹپک رہا ہوتا ہے، اور دوسری بہن محبت وہ بھی بہت کرتی ہیں، ناراض وہ بھی ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے ان کے میسیجز دیکھ کر کہ جیسے ابھی ان کے دل کے اندر علم اور عمل کے اندر علم ایبزارب نہیں ہوا۔ یہ پتا چل جاتا ہے۔ اگر میں فیل کر سکتی ہوں تو یاد رکھیں جو باہر والے لوگ ہیں جو دین سے ابھی تھوڑے سے ڈسٹینس پر ہیں وہ تو پھر ہماری باتوں کو بہت زیادہ فیل کریں گے، بیکاز دے آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ آف اس۔ ہم ان کے لیے نہیں اچھے بنتے، ہم اس دین کی محبت میں اچھے بن رہے ہیں، ہم اس رب کی اطاعت میں اپنے اندر نرمی لا رہے ہیں، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اخلاق اپنے بہتر کر رہے ہیں، جن کے لیے آتا ہے کہ وہ کبھی کمپلینٹس نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، اور اگر غصہ کرتے تھے تو بہت کنٹرولڈ ٹون کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ہمارے اوپر بہت ذمہ داری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ سوف تعلمون کسی کیٹیگری میں ہم پر ایسے اپلائی کرے کہ ہمیں موت کے بعد احساس ہو I can be more nicer, I can be more sweeter, I can be more decent۔ ہم نہیں چاہتے کہ موت کے بعد یہ احساس ہمارے اندر آئے، ہم چاہتے ہیں یہ احساس ہمارے اندر آج سے آ جائے، قرآن پڑھ کے آ جائے،
خوبصورتی کے ساتھ آ جائے اور ہم اس سوف تعلمون کا فائدہ اپنی دنیا کی زندگی میں اٹھا سکیں۔ تو یاد رکھیں اس زندگی میں جو تعلمون کی کیٹیگری میں آ گیا بس وہ کامیاب کھلاڑی ہے۔ بات ہم نے یہیں سے شروع کی تھی نا، کامیابی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں وقت اور ذمہ داریوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لیں، اور رب کی پہچان حاصل کرنے والے اپنے غصے کے اظہار میں ڈیسنٹ ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے لو بھلا غصے کے اظہار میں کون ڈیسنٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ غصے کے اظہار میں ڈیسنسی کیسے مینٹین رکھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غصے کے اظہار میں بھی ڈیسنسی مینٹین کی جا سکتی ہے۔ اینڈ ہی از رول ماڈل فار آل آف اس، یس فار آل آف اس، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو سوف تعلمون اپنی زندگی میں حاصل کرنے والے کامیاب کھلاڑی ہیں، ورنہ جو نہ اس پوائنٹ تک آ سکیں موت ان کی استاد بنتے ہیں۔ زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے ہوش اور خواہش سے کوشش کریں رب کی کتاب کو جانیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ ہوش اور خواہش کے ساتھ رب کی کتاب پر عمل شروع کر دیں، بس یہ کوشش آج سے شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے گا، آپ کو ایک لیول آف ڈیسنسی مینٹین کرنے کی طاقت بھی دے گا، اور آپ کو ریگریٹ سے بچائے گا جس میں ہزاروں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ انوالو ہوں گے جب موت ان کی استاد بن کر ان کو سوف تعلمون کا سبق پڑھائے گی۔ اسکالرس کے نزدیک میجورٹی انسان وہ ہوں گے جن کے لیے موت ایک ایسا آئینہ بن جائے گی، ایک ایسا استاد بن جائے گی کہ تب ان کو اللہ کی ہر بات سچی نظر آئے گی۔ تو ہم انسانوں کے لیے جن کو الحمدللہ اس دنیا کی زندگی میں قرآن نصیب ہو گیا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھنا ہمیں مل گیا ہے، اللہ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کا مفہوم کھول دیا ہے، پلیز اپنی زندگیوں کو فلٹر کیجئے اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کیجئے، اور ہوش اور خواہش کے ساتھ نہ صرف اس کتاب کا علم حاصل کیجئے بلکہ اس علم کو اپنے عمل میں ریفلیکٹ کریں۔ آپ کا اور میرا بہت زیادہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم مستقل علم سے کنیکٹڈ رہیں، یہی کنسرن ہوتا ہے نا، which is very good، اور ہمارا اس علم سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ جب رہیں گے ہمارا عمل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ علم سے جڑ جاتے ہیں، لیکن میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا علم سے جڑنا چاہے ابھی صرف ایک دن کا ہو، آپ کے کردار میں اس علم کی کوئی نہ کوئی مٹھاس، اس علم کی کوئی نہ کوئی چاشنی نظر ضرور آنی چاہیے۔ اور جتنا اب آپ اندازہ کر لیں اگر ایک خاتون 10 سال سے علم سے کنیکٹڈ ہیں، ان کی کردار میں کتنی چاشنی نظر آنی چاہیے، یہ تو انڈرسٹینڈ ہے کہ ہم اس کی پرسنٹیج کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہوش اور خواہش کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کی درستگی کے لیے، آپ کو اپنے کردار میں خود بخود تبدیلی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ میجورٹی انسانوں کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ موت جب سبق پڑھاتی ہے تو یہ بڑا ندامت سے بھر ہوتا ہے۔ موت جب سبق پڑھاتی ہے سوف تعلمون میں، یہ بڑا دردناک سبق ہوتا ہے، اور موت جب سبق پڑھاتی ہے سوف تعلمون کے تھرو تو یہ سزا کا احساس اور تکلیف بڑھانے والا، رنج میں انسان کو ڈبو دینے والا احساس ہوتا ہے۔ تو تعلمون کو دیکھیں جمع آیا ہے، تم سب ان قریب جان لوگے۔ کلا سوف تعلمون کی اگلی ایکسپلینیشن سکالرز نے اس طرح دی ہے کہ سورت التکاثر صرف اور صرف ان لوگوں سے بات نہیں کر رہی ہے جو لوگ جو ہیں وہ علم سے، اسلام سے، عمل سے دور ہیں۔ یہ صورت ہر انسان سے اور قرآن کی ہر آیت ہر انسان سے بات کرتی ہے۔
तो स्कॉलर्स के मुताबिक जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, कल्ला सौफ तअलमून, सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 3 की, वो ये है कि ये तअलमूना जमा आया है, तुम सब जान लोगे, यानी मोमिन भी जान लेगा और काफिर भी जान लेगा। सबको अपनी अपनी कैपेसिटी जाएगा। आप सोचें कि हाँ, मुझे तो अपनी जिंदगी में ही कुरान से जो मिल गया, तो मुझे तो पहले से सारा इल्म है कि मौत बरहक है, फरिश्ता आता है, उनको मलाकुल मौत कहते हैं, फिर हमें कब्र में उतारा जाता है, फिर हमारी रूह को हमारे जिस्म में डाल दिया जाता है, फिर हमसे सवाल आलम में बरज़ख होता है, देन इट विल बी रोज़े महशर, देन इट विल बी हिसाब किताब। आप क्या मुझे सब मालूम है? तो सौफ तअलमून के अंदर फिर मैं कैसे फॉल करूँगी? तो आप इसको समझें, स्कॉलर्स कहते हैं जब मौत आएगी तो मोमिन को भी बहुत जल्दी इल्म हो जाएगा सौफ तअलमून से, मौत को देखकर, कि वो फ़ायदे में रहा। उसने जो अपने आप को दुनिया का गुलाम नहीं बनाया, वो फ़ायदे में रहा। वो जो रब का गुलाम बनकर रहा, वो फ़ायदे में रहा। वो जो उसने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके रखा, वो अजर समेट गया। मोमिन अपनी मौत पर जान लेगा कि वो जो सूद से बचा, रिश्वत से बचा, धोखे से बचा, विरासत का माल हड़प करने से बचा, हीले बहानों से बचा, नाजायज़ कमाई से बचा, झूठ से बचा, गीबत से बचा, अपने आप को उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने से जिसने बचाया, जहां अल्लाह ने कहा था कि इनके करीब ना जाना, उसको उस मौत के साथ ही एहसास हो जाएगा। सौफ तअलमून, वो बहुत जल्दी जान लेगा, वो फायदे में रहा, टोटल फायदे में रहा, और फिर वो दिन होगा जब वो फायदा उसको मजीद सुकून और इत्मीनान इनाम देकर जाएगा। वो जो उसने वक्त मोमिन ने अपनी जिंदगी में इबादत पर लगाया, इट वॉज नॉट अ वेस्ट, इट वॉज अ ट्रू बिजनेस जो उसको बहुत बेनिफिट दे गया। सौफ तअलमून, मोमिन उस दिन जान लेगा। और काफिर को क्या पता चलेगा उस दिन? काफिर जान लेगा कि उसका दुनिया के पीछे भागना, मटीरियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना, लालच पर बेस्ड करना, हर वक्त एंटरटेनमेंट की तलाश में रहना, हर वक्त मजे की तलाश में रहना, उसको नुकसान दे गया। काफिर जान लेगा कैसे उसने अपना वक्त जाया कर दिया। काफिर जान लेगा कैसे उसने अपनी जिंदगी की चंद लम्हों की लज्जत के लिए आगे आने वाली जिंदगी जो अनलिमिटेड थी, उसको अंधेरा कर लिया। उस दिन एहसास होगा कि माँ बाप की नसीहत क्यों नहीं सुनी, अम्मी की बातें क्यों नहीं मानी। उस दिन एहसास होगा अपने वालिद की कदर क्यों नहीं की, उनकी डांट को अपने लिए मुबारक क्यों नहीं समझा। कभी कभी दिल चाहता है कि आज के बच्चों के सामने हाथ जोड़कर कहूं कि इस वक्त जो माँ बाप की डांट बेटा बुरी लग रही है ना, एक वक्त आएगा कि तुम तड़पोगे कि ये डांट सुनने के लिए मेरे कानों में आवाज आ जाए, और फिर वो आवाज नहीं आएगी, और फिर तुमको एहसास होगा कि ये डांट कितनी कीमती थी, ये रोकना टोकना कितना अहम था। असल में ये माँ बाप की मोहब्बत थी जो इंसान को ज्यादातर उस वक्त महसूस होती है जब उसके सामने अपनी औलाद आकर खड़ी हो जाती है। तो ये कल्ला सौफ तअलमून स्कॉलर्स के नजदीक दोनों तरह की कैटेगरीज को इल्म दे जाएगा। मोमिन को फायदा होगा कि उसने जिन वादों पर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे वादे सच्चे थे। और काफिर को इल्म हो जाएगा, गाफिल को इल्म हो जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी में वक्त अपना सारा जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि मौत का दिन बाज लोगों के लिए, या क़यामत का दिन बाज लोगों के लिए रोज़े नदामत हो, द डे ऑफ रिग्रेट होगा, यौमुल हसरा होगा, रिग्रेट का दिन होगा। किस चीज का रिग्रेट? कि हमने अपनी दुनिया की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और मैंने आपको अपनी टॉक के शुरू में ही कहा था, जिस अपॉर्चुनिटी को एक दफा मिस कर दिया जाए, वो अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा हाथ नहीं आती, और मौत के बाद कोई अपॉर्चुनिटी हाथ नहीं आएगी। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आया नंबर 3।
Now you see آیا نمبر 4 ثم کلا سوف تعلمون، پھر انقریب تم کو علم ہو جائے گا. یہ آپ آیت نمبر 3 اور 4 سورت التکاثر کی دیکھتی ہیں کہ یہ بالکل آئیڈینٹیکل ہیں، صرف ثم کا لفظ ایک ایڈیشن رکھتا ہے آیت نمبر 4 کے اندر. تو یہ جو تکرار فی القرآن ہے یہ بہت بینیفٹس اپنے اندر رکھتی ہے. دیکھیں کسی چیز کا ریپیٹ کیا جانا یہ الحمدللہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور یہ ہمیں قرآن کے معاملے میں بھی فائدہ دیتا ہے. آپ کو قرآن میں اکثر آیات کی تکرار ملتی ہے. ہم اکثر اپنی کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کیوں لایا جاتا ہے. ابھی تو یہ بات کہی تھی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کیوں کہہ دیا گیا؟ سو اگر علم کی کمی ہے اور حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو قصور قرآن کا نہیں، قصور ہمارا ہے، اور ہمیں اس تکرار کے پیچھے کی فلسفی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل جیسے 18 سال کے ایک ینگ بچے کو کی فلسفی سمجھ نہیں آتی، اسی طرح سے ایک کم علم مسلمان کو قرآن میں اس تکرار اور اس ریپیٹیشن کی اگر فلسفی سمجھ مجھے قرآن کی ایک آیت بھی اگر ہی سمجھ آ گئی، بلکہ میں تو کہتی ہوں اگر مجھے قرآن کا ایک جملہ بھی صحیح سمجھ آ گیا اٹ کین بی ٹرانسفارمیشنل فار مائی لائف، میری زندگی کے اندر ٹرانسفارمیشن لانے کے لیے وہ کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام ہم مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کے لیے، محبت میں اکٹھے ہونے کے لیے، رب تک آنے کے لیے، امت بننے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، انسان بننے کے لیے دیا ہے. ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، ہم کن ویلیوز پر چل رہے ہیں. یہ جو قرآن کی تکرار ہے اس میں اتنی میچورٹی ہے کہ جب آپ اس کو سمجھتے اور پڑھتے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا لائنز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر آپ کو ایک بہت خوبصورت ویلیو اسٹرکچر دیتا ہے. آج ہم مسلمان لڑتے ہیں، آج ہم مسلمان جھگڑ رہے ہیں، آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر انسلٹنگ وے میں. پہلے تو دور یہ تھا کہ کسی انسان کے مدرسے میں کوئی جا کر بیٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کے خلاف بول رہا ہے. آج تو دین والے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنے جھگڑوں کو باہر لے کر آ رہے ہیں. یہ وقت نہیں ہے یہ کام کرنے کا، یہ عقل مندی بھی نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ، نہایت ادب کے ساتھ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم کیا دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آلریڈی دنیا ان کو ہم سے ہماری گودوں میں سے چھین رہی ہے. آلریڈی ہمارے اپنے اولاد سے ہمارے اس وقت گھروں کی فیملی سے لٹرلی ٹریپ بنا کر کھینچے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو ایسا اسلام دکھا رہے ہیں جس اسلام کے اندر کوئی اٹریکشن اب رہی نہیں، جس اسلام کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ سوائے جھگڑوں کے اور اپنی اپنی پسند کی انٹرپریٹیشنز کے علاوہ کچھ نہیں بچا. ڈونٹ ڈو دس، اٹس اے ہیوج ڈیمیج ٹو دا امہ، اٹس اے ہیوج ڈیمیج. مسلمان، عقل مند مسلمان کی اس وقت گرپ کیا ہونی چاہیے؟ میں سب ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز گیو کانفیڈینس آف اسلام ٹو یور چائلڈ. انٹرپریٹیشنز میں آگے پیچھے مسلمان ہو سکتے ہیں بٹ جو قرآن کا کور ہے اٹس پروٹیکٹڈ، اٹس پروٹیکٹڈ. قرآن میں جو تکرار ہے وہ بھی آپ کو اور مجھے میچورٹی دیتی ہے. قرآن میں جو قصوں کا ریپیٹیشن ہے وہ بھی آپ کو اور مجھے میچورٹی دیتا ہے. قرآن کی ریپیٹیشن یہ بتاتی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ ریپیٹیشن میں تم کو نصیحت کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے یوز لیس تھنگ، اس میں بینیفٹس ہیں.
जैसे कुरान रिपीट करता है ऐसे माँ बाप रिपीट करते हैं। अगर तुम्हें बेनिफिट्स लेने का मौका नहीं मिल रहा, देन डोंट ब्लेम पेरेंट्स एंड डोंट ब्लेम कुरान, इट्स योर फॉल्ट। और इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि आप अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दें। वी माइट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट वी आर वन उम्मा अंडर द शेड ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इस वक्त अपने बच्चों को कंफ्यूज ना करें। इसलिए मैं माओ से भी कहती हूँ कि ये मिक्स प्लेट नहीं बनाए। क्यों? कम इल्म के ऊपर मिक्स प्लेट बनाना, इसमें यू विल एंड अप इन कंफ्यूजन। जो उस्ताद आपको क्लिक करता है, आपके साथ एक केमिस्ट्री उसकी मिलती है, जिसको सुनकर आप अपना दिन पुरसुकून तरीके से बेहतर सीरत रसूल पर अमल करते हुए कुरान को थामते हुए गुजार सकती हैं। प्लीज स्टिक टू द टीचर। हाँ, सुने फिर और को भी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जहां आपको लगे ना कि अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, अब मेरे अंदर जो है वो बहुत सारी उलझने आ रही हैं, प्लीज ये समझें, तकरार का मतलब कंफ्यूजन नहीं है। कुरान तकरार कंफ्यूज करने के लिए नहीं लाता, कुरान तकरार लाता है मिच्योरिटी देने के लिए। अगर 10 लोगों को सुनकर आपको मेच्योरिटी मिलती है, वेल एंड गुड, गो अहेड, लिसन टू 10 पीपल। अगर 10 लोगों को सुनकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लीव 9 ऑफ देम, लिसन टू 1 ऑफ देम। क्यों? बिकॉज मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? हमने क्या अपने माथे पे कोई टैग लगाना है, मैं इसको भी सुनती हूँ, इसको भी सुनती हूँ, इसको भी सुनती हूँ, इसको भी सुनती हूँ, मैं इसके इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रही हूँ, मैं इसके इंस्टीट्यूट। नहीं, हमने कोई टैग नहीं लगाना। वी आर हेयर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारा कोई मकसद है यहाँ बैठने का? वी ऑल आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट बाय सिटिंग राइट नाउ एट दिस टाइम इन अ लाइव सेशन। क्या मकसद है हमारा? हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में ठहराव, मिच्योरिटी, डिसेंसी, मामला फहमी, अपने रिश्तों को निभाना, इबादत को संवारना, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना, आखिरत की खैर, दुनिया की खैर, औलाद की तरबियत, स्पाउस हैंडलिंग, पेरेंटिंग, अपने इन लॉज हैंडलिंग, मैका हैंडलिंग, फ्रेंड्स हैंडलिंग, ये सब आ जाए। इसलिए तो बैठे हैं हम यहाँ पर। और क्या मकसद है हमारा? अगर तो हम इसलिए बैठे हैं, तो आपको एक जुमला भी फायदा दे जाएगा। और अगर हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, तो हम शायद सफ़े काले कर लेंगे, बट हमारी पर्सनैलिटी में फिर यही होगा कि हम अपनी अम्मा से नाराज़गी में सारी हुदूद क्रॉस करेंगे और एहसास भी नहीं करेंगे कि अम्मा से नाराज़गी का इज़हार भी बाअदब तरीके से किया जाता है। जब सामने खड़ी अम्मा से हम अदब नहीं कर सकते हैं, तो वो बुजुर्गाने दीन, वो औलिया, वो स्कॉलर्स, वो जो दुनिया से जा चुके हैं, हम कैसे उनकी इंसल्ट कर सकते हैं? जब हो सकता है वो गलती करके गए, हो सकता है उनसे कोई कुरान की आयत समझने में गलती हो गई, हो सकता है उन्होंने किसी हदीस को गलत बता दिया। दे वर ह्यूमन बीइंग्स। हम क्या आज की नस्ल को बेअदबी सिखा रहे हैं कि जो जा चुके हैं उनकी इंसल्ट करो? हम नहीं कर सकते ऐसा। If deen is not giving you decency, if deen is not giving you respect, if deen is not giving you adab, I don't want to say, but I have to say, it's a crude fact. You are taking deen from the wrong person. अगर अदब नहीं आ रहा, जो सामने से चला गया, जिसका इंतकाल हो गया, जो अपनी जिंदगी में अपनी तरफ से बेहतरीन इबादत बेचारा करके गया, ही माइट बी रॉन्ग, नबी तो नहीं था ना, रसूल तो नहीं था ना, गलती हो गई उससे समझने में। अब क्या उसकी गलतियों को हम उछालेंगे? ये तरीका नहीं है दीन फैलाने का। इट्स नॉट अबाउट गेनिंग नंबर्स, कि किसके कितने नंबर्स हैं, कौन कितने फॉलोवर्स रखता है, किसके कितने यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। ये कोई वैल्यू नहीं रखता। आई एम सो सॉरी टू से, मुझे रिवल्जन होता है सुन के कि इंसान ये लगाता है अपने पोस्ट के अंदर, ओ आई गॉट दिस मच फॉलोअर्स, व्हाट दिस हैज टू डू विद मी? अगर आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। कुरान पढ़ने वाले, अपने आप को कुरान से एसोसिएट करने वाले, एंड दे आर शोइंग देयर नंबर्स दैट ओ वी गॉट दिस मच सब्सक्राइबर्स। व्हाट आई हैव टू डू विद द सब्सक्राइबर नंबर?
میں یہاں اس لیے تھوڑی بیٹھی ہوں کہ آپ مجھے 200 سنتے ہیں کہ 300 سنتے ہیں، کوئی بھی نہ سنے مجھے، بٹ آئی نو کہ ایک آواز میری جا رہی ہے، کسی کے کان پہ پڑے گی، وہ اللہ کا بندہ اپنی اصلاح کر لے گا. الحمدللہ ایک نے بھی نہیں سنا، ایک نے بھی نہیں سنا، تب بھی وہ سن رہا ہے، تب بھی وہ سن رہا ہے جو سب کی سنتا ہے. What we are giving to our youth, they are becoming allergic to deen just because of our these things. سب کو دین کی تکرار، قرآن کی تکرار میچورٹی نہیں لے کر آ رہی. دس ریپوٹیشن از ناٹ برنگنگ میچورٹی ان اس. اور اگر یہ میچورٹی نہیں آ رہی ہے، we need to think and reflect and reflect and reflect again. What we are pouring in our minds and hearts, is it Quran or is it mixed with something wrong? We need to just reflect and self-evaluate ourselves. بہت سخت ضرورت ہے اس وقت، ورنہ دیندار لوگوں کے عمل سے بہت سے لوگ ریپلسو ہو رہے ہیں اس وقت، وہ دور ہو رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ what kind of a deen it is جس میں نمبر گین کی فکر ہوتی ہے. وہ کلام کافی ہے جس کی اپنی طاقت ہے. آپ کی زندگی کے اندر ریپیٹیشن فائدہ دینا چاہیے. وی آر ناٹ 2 year old and 3 year old کہ جس کے کان پر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نصیحت پڑے اور وہ بات نہ مانے. وی آل آر میچور، بالغ، پیوبرٹی ہٹ کی ہوئی خواتین. تکرار فی القرآن ہے ہمارے سامنے. اتنا قرآن ہمارے سامنے ریپیٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہم ہر ایک کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر وقت ہم اپنی فیس بک کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم اس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. But what's happening؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تکرار فی القرآن فائدہ نہیں دے رہا. سو پوائنٹ کیا ہے؟ پلیز ہمیں اپنے اندر میچورٹی لانی ہے. جتنا دین اللہ نے دیا ہے وہ دین جوڑنے کے لیے ہے، وہ دین امت بننے کے لیے ہے، وہ دین شو آف کرنے کے لیے نہیں ہے. سو کیا کرنا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ تکرار فی القرآن پڑھتے جانا ہے. ریپیٹیشن آف قرآن ہمارے سامنے آتا جائے گا اور ہم کانسٹینٹلی اپنی اصلاح کرتے جائیں گے. نرمی آئے، ادب آئے، ٹھہراؤ آئے، موت کا احساس بڑھ جائے. جتنا موت کا احساس بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ اور ڈیسنسی آتا جاتا ہے. اور قرآن کا تو ہر صفحہ موت کا احساس کانسٹنٹلی ہمیں دلاتا ہے. قرآن کا ہر صفحہ ہمارے اندر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو واضح کرتا ہے. تو اللہ سے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو ہم کانسٹنٹلی سنتے رہتے ہیں. یہ تکرار، یہ ریپیٹیشن، تکرار از ایکچولی عربک ورڈ. سو وی آر ناٹ ٹیکنگ دس تکرار فرام اردو پرسپیکٹو. اردو پرسپیکٹو میں تکرار بالکل ایک الگ اینگل سے لیا جاتا ہے، لیکن اوریجنلی اٹ از فرام عربک کونوٹیشن. اور عربک ورڈ کے اندر اٹس اے ریپیٹیشن، اور ریپیٹیشن فائدہ دیتا ہے. اور آج سے ہم نے بھی اس کوشش کو کچھ پرسنٹیج بڑھا دینا ہے کہ ہمارا قرآن کو کانسٹنٹلی سننا ہمارے اخلاق کو سنوارے، ہماری نمازوں کو سنوارے، ہمارے معاملات کو سنوارے، ہماری گفتگو کرنے کے انداز کو سنوارے. ہم میں سے غصہ، فرسٹریشن، یہ ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر نیک کرتے رہنا، اس کو نکال دیں. اینڈ رائٹ ناؤ وی نیڈ سچ کائنڈ آف اے دین جس کے اندر ہم اپنی یوتھ، اپنی اولاد، اپنے نوجوان کو اس دین کی خوبصورتی دکھا سکیں. آلریڈی دنیا ان کو جس ڈائریکشن میں کھینچ رہی ہے وہاں پر دین ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتا. اگر ہم نے دین کو اور بدصورت بنانے کی اپنے عمل سے کوشش کی تو ہماری اگلی نسل کہاں جائے گی؟ تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ ماں قرآن والی ہے تو ماں مسکرانے والی زیادہ ہو، معاف کرنے والی زیادہ ہو، زیادہ بہترین طریقے سے محبت سے کاؤنسل کرنے والی اور نصیحت کرنے والی ہو. ہمارے غصے سے ہمارے بچے غصہ کرنا نہ سیکھیں، ورنہ اگر ماں میں 40% غصہ ہے اولاد میں وہ ڈبل دا اماؤنٹ ہو جائے گا. غصہ کرنے والی ماں کی اولاد، 40% غصہ کرنے والی ماں کی اولاد
80% غصہ کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ جو الحمدللہ ہمیں کانسٹنٹلی قرآن کلاسز کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک ریپیٹیشن، ایک تکرار ملتی ہے، یہ ایک بہت گہرا سبق ہمیں دیتی ہے. اور وہ گہرا سبق کیا ہے؟ التکرار فی القرآن is actually a ذکرہ to achieve decency. اور پھر ڈیسنسی ہر اینگل میں پرسنالٹی کے اڈاپٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے وہ حق دکھا دے، اللہ جو حق آپ کے کلام کا اصل مفہوم ہے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اس حق کو تھامنے والا بنا دے جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دینے کے لیے اپنی زندگی لگا دی. اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اس حق کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہماری زبانوں میں محبت، نرمی، اخلاق، میچورٹی، ڈیسنسی عطا فرما دے. اللہ ہمیں گیونگ اینڈ پر رکھیے جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیونگ اینڈ پر رکھا تھا. اللہ ہمیں اس حق کے ذریعے ہماری قبروں کو کشادگی عطا فرمانا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم اپنے پیچھے وہ اولادیں چھوڑ کر جائیں جو آپ کی محبت میں ہر انسان کا اکرام کرنے والی، احترام کرنے والی اینڈ سائملٹینیسلی حق کو مضبوطی سے تھامنے والی بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.